अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को अपनी जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं, आपने बहुत सारी हेडलाइंस अखबारात में, टेलीविज़न स्क्रीन पर, वीलॉग्स में और सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि नवाज़ शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं। अब कुछ लोगों का ख़्याल है कि वो वाकई वज़ीर आज़म बन जाएंगे, जबकि बाज़ों का ये ख़्याल है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, इसलिए कि उन पर बहुत सारे जो है ना मुकदमात हैं और नाअहल हो चुके हैं। इस पे हमारे एक दोस्त हैं असद अली तूर साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में एक जनाब स्टोरी ब्रेक की है और उन्होंने वो रास्ता बताया है कि जिस रास्ते से जो रास्ता नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जो है वो बिठा देगा, वो रास्ता जो है हम आपसे आज जो है वो शेयर करेंगे, वो स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, ये ख़बर जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये ऐसी चीज़ है कि जो नून लीग अपने वोटर्स को अभी नहीं बता रही कि वो कौन सा रास्ता है कि जो नवाज़ शरीफ को सियासत में वापस लाएगा, या इंतखाबी सियासत में नवाज़ शरीफ की वापसी का जो रास्ता है वो क्या है। ये नून लीग को मालूम है, लेकिन उनके वोटर्स को जो है ये मालूम नहीं है। और उस रास्ते पर किस तरह चला जाएगा, और उस रास्ते पर चलने के लिए, कामयाबी से चलने के लिए क्या क्या इक़दामात उठाए जाएंगे, ये नून लीग को मालूम है। और मैं आपसे यही इक़दामात जो है वो डिस्कस करूँगा। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये पास हो चुका है, और आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो है ये ताहयात नाअहली जो है ये भी डिक्लेयर हो चुकी है, वो मुजरिम साबित हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है वो किस तरह इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब असम्बली से पास हुआ, इस पर बाद में स्टे लगा ना, तो इसके तहत जो है उस नाअहली को जो है ख़त्म कर दिया गया था। तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये पास तो हो गया, लेकिन ये मन और अन पास नहीं हुआ, बल्कि इसमें जो सो मोटो केसेस पे नज़रसानी का हक़ है, अपील का हक़ है, या रिव्यू पिटीशन का हक़ है, वो गुज़श्ता जो मुकदमात हैं, पिछले मुकदमात से नहीं दिया गया। इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो अपील का हक़ है वो नए, ये जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नाफज होगा, लागू होगा, तो इसके बाद के जो मुकदमात हैं उन पे जो है ये इसका जो है नफाज होगा। तो जब माजी के मुकदमात पे इसका इतलाक़ नहीं होगा, तो नवाज़ शरीफ साहब जो है अपने केस के अगेंस्ट जो है वो रिव्यू पिटीशन जो है वो नहीं कर सकेंगे, अपील नहीं कर सकेंगे। फिर नवाज़ शरीफ साहब का क्या बनेगा। ये जो सब्ज़ बाग हैं ये नवाज़ शरीफ साहब को दिखाए गए हैं, और जानबूझकर दिखाए गए हैं जी, कुछ नहीं है, हमने वो पास कर दिया है बिल और आपकी ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया है और वो 5 साल तक महदूद हो गई है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल फ्रॉड और झूठ पे मबनी जो है ये बातें नवाज़ शरीफ साहब को बताई गई हैं। वो जो नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली है वो आइन की शिक जो है एक्ट 62(1)(f) के तहत हुई है। आइन और चीज़ होता है, कानून जो है वो और चीज़ है। उनकी नाअहली जो तायात नाअहली है वो 62(1)(f) के तहत हुई है, अगरचे उसमें ये नहीं लिखा गया कि ये, क्योंकि उसमें ज़िक्र नहीं है नाअहली का, अरसा जो है ना वो ज़िक्र उसका मेंशन नहीं है, उसका तज़किरा नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको तायात जो है ना समझ के जो है तायात नाअहली उनकी कर दी। और उसके बाद जो है जब कानून एक पास हो गया, नवाज़ शरीफ साहब की तायात नाअहली को 5 साल तक महदूद कर दिया गया, वो है जनाब इलेक्शन कमीशन एक्ट। वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स में तरमीम करके उनकी तायात नाअहली को 5 साल की नाअहली तक महदूद कर दिया गया। अब लोग ये कह रहे हैं, या उनके जो वेल विशर हैं, जो उनके दुश्मन हैं लेकिन दोस्त बन के उनको बता रहे हैं कि आपकी नाअहली जनाब ताहयात नाअहली 5 साल तक महदूद हो गई है, और वो जो है
5 سال کی سزا آپ جو ہے نا بھگت چکے ہیں اور آپ جو ہے یہ آزاد ہیں اور الیکشن لڑ سکیں گے۔ اور یہ سارا کام جس شخص نے کیا ہے وہ دوست کے شکل میں ایک دشمن ہے جو نواز شریف صاحب کی ہی صفوں میں موجود ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ سابق وزیر قانون نذیر احمد تارڑ صاحب ہیں۔ یہ تمام کام اور یہ باتیں جو ہیں یہ نذیر احمد تارڑ صاحب نے جو ہے یہ وہاں سے اخذ کر کے ادھر کر کے ان کو جو ہے یہ خوش فہمیوں میں مبتلا رکھا ہوا ہے۔ اور نذیر احمد تارڑ صاحب جناب ایسے ہیں جنہوں نے وکلاء کا بھی بیڑا غرق کیا ہے۔ وکلاء کے اندر بھی انہوں نے تنظیم کی آڑ میں جناب گروپ بندی کی ہوئی ہے، اور کبھی وکلاء کی عزت و توقیر میں اضافے کا باعث نہیں بنے۔ ان کے جو مخالف گروپ ہے عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا، تو وہ بیچاری فوت ہو گئی ہیں۔ انہوں نے دیکھیں ان کی پوری لائف ہسٹری کس طرح انہوں نے جد و جہد کی اور وکلاء کی عزت و توقیر اور ان کے مفاد کے لیے کام کیا۔ تو نذیر احمد تارڑ صاحب نے نہ وکلاء کا کچھ چھوڑا ہے اور نہ نواز شریف صاحب کا۔ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے تور صاحب کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ میں چھرا ہی گھونپا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم نہیں ہوئی۔ نااہلی ان کی ہوئی ہے آئین کے تحت، جبکہ قانون جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ قانون جو ہے وہ آئین کے تابع ہے، یعنی وہ قانون اگر آپ کا جو ہے آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس طرف منہ کر کے اگر جائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ پھل ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا قانون یہ کہتا ہے کہ جناب اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں آپ ادھر منہ کر کے جو ہے وہ جائیں، اور ادھر سے جا کے ادھر کر کے جو ہے نا گھوم پھر کے وہاں پر جائیں اور وہاں پر پھل کھائیں۔ تو یہ جو ہے قانون جو ہے اس آئین سے متصادم ہے، اس آئین سے متصادم ہے۔ تو آئین کی بات مانی جائے گی، قانون جو ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اب جو ہے نواز شریف صاحب کو اہل کرنے کے لیے، ان کی نااہلی کو ختم کرنے کے لیے اس آئین میں جو ہے وہ ترمیم ضروری ہے۔ 62(1)(f) میں ترمیم اگر ہو جائے تب نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہوگی اور یہ الیکشن کے اہل ہوں۔ اب جناب آگے کیا ہوگا؟ اب آگے یہ ہوگا نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، رازداری ضمانت شمانت کا جو ہے نا اس میں ذکر نہیں کرتا، وہ ہوں گے، ان پہ جو ہے نا مقدمات ہیں وہ کریں گے۔ بات اصل میں ہے یہ کہ وہ پرائم منسٹر کی کرسی تک کیسے پہنچیں گے۔ الیکشن ہوں گے، اور الیکشن میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نواز شریف صاحب کو یہ تمام صورتحال پہلے معلوم ہو جائے تو وہ جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے واپس نہیں کریں گے، داخل کریں گے، اور اگر انہوں نے یہ بھرم رکھنے کے لیے اور اپنے ووٹرز کا جو ہے نا مورال اپ کرنے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائے بھی، تو جس حلقے سے جس جگہ سے وہ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے وہاں جو ان کا مخالف امیدوار ہے وہ لوور کورٹ میں جو ہے یا جس میں وہ ان کاغذات کے اگینسٹ جو ہے وہ ریٹ کر دے گا، وہ اعتراض لگا لے گا، پھر یہ مقدمہ ہوگا، اور وہ ریٹ یہ لگائیں گے کہ یوں چونکہ نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہیں لہٰذا جو ہے یہ الیکشن لڑنے کے یہ نہیں لڑ سکتے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی کورٹ میں جائے گا مقدمہ، وہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، پھر آگے ہائی کورٹ میں جائے گا، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اچھا، یہاں پر بھی جو ہے جج صاحب کے سامنے جو ہے وہ دو صورتیں ہوں گی۔ ایک تو جناب یہ صورت ہوگی کہ وہ جو ہے کہیں جی کہ وہ قانون بن گیا ہے، وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا، لہٰذا جو ہے اس کو جو ہے نا برقرار رکھا جاتا ہے اور ان کو جو ہے نا الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، پھر تو وہ الیکشن لڑ لیں گے، جس کے امکانات بہت کم ہیں۔ دوسری حالت جناب یہ ہے کہ وہ ان کے جو ہے جج صاحب جو ہیں ان کے جو ہے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کر دیں گے اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ اس کے بعد جناب کیا ہوگا؟ اس کے بعد جناب الیکشن ہو جائیں گے۔ اب وہ جو راستہ بچا ہے وہ میں آپ کو جو ہے یہ بتانے والا، اس کا ذکر کرنے والا ہوں بقول اسد طور صاحب کے۔ پھر کیا ہوگا کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن لڑے جائیں گے، نون لیگ جو ہے الیکشن لڑے گی، بھرپور نواز شریف صاحب کمپین کریں گے، اور اس میں جو ہے ان کو جو ہے وہ اکثریت ملے گی یا ان کو اکثریت دلائی جائے گی۔
ظاہر ہے جب نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور آئیں گے تو وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں آ رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ضمانتیں دی ہیں، بیرون ملک سے بھی اندرون ملک سے بھی، تو پھر جو ہے یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جو مسلم لیگ نون ہے، اس کو الیکشن جتوایا جائے گا۔ پاکستان میں الیکشن جو ہے، رگنگ جو ہے، اس کا نام سنتے آئے ہیں، لیکن رگ کون کرتا ہے؟ میں تو رگنگ نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے، کوئی پارٹی بھی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ رگنگ کرے۔ اگر یہ ہو تو ساری پارٹیاں اپنے اپنے طور پہ جو ہے نا وہ انتخابات کو جو ہے نا اس طرح رگ کرتی رہیں اور ان کو جو ہے نا اپنی من پسند رزلٹ آتے رہیں اور لیتی رہیں۔ کوئی نہ کوئی طاقت پیچھے ہوتی ہے، تب جو ہے نا الیکشن میں گڑبڑ ہوتی ہے، ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں۔ تو جناب والا نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ جو ہے یہ الیکشن جو ہے نا جیت جائے گی۔ جب الیکشن جیت جائے گی اب باقی صوبوں کی جو نے بات نہیں کرتا، پنجاب البتہ جو ہے یہ مریم نواز کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس پہ بھی جو ہے نواز لیگ کی حکومت آ جائے گی۔ بات ہے مرکز کی، مرکز میں جناب نون لیگ اکثریت میں ہوگی۔ پھر کیا کیا جائے گا، بلکہ کروایا جائے گا، پھر جو چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں، ایم کیو ایم ہوگی، بلوچستان کی جناب باب پارٹی ہوگی، پھر اس طرح پاکستان پنجاب میں جو ہے استحکام پاکستان پارٹی، اور عین ممکن ہے مولانا فضل الرحمان، یہ سب جس طرح پہلے پی ڈی ایم بنا تھا، پھر اس طرح جو ہے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو بھی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے تحت ساتھ میں ملایا جائے، کیونکہ اور یہ مرکز میں ایک جو ہے ایک جھمگھٹا بن جائے اور نواز لیگ کے پاس یا نواز لیگ اس قابل ہو جائے کہ اس کے وہ 2/3 میجارٹی اس کو دلوا دی جائے۔ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، ان کو الیکشن لڑوانے کے لیے پہلے ان کی وہ جو 62(1)(f) کے تحت آئین کے تحت جو نااہلی ہوئی ہے اس میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور اس ترمیم کے لیے اسمبلی میں 2/3 اکثریت درکار ہے نواز لیگ کو۔ تو وہ 2/3 اکثریت اسی طرح جو ہے وہ مل سکتی ہے کہ یہ سب پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں اور مل کر جو ہے یہ پھر وہ ترمیم جو ہے وہ لائیں۔ اب جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جب مقتدر حلقے جناب کسی کو اقتدار دلواتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں کرتے کہ بالکل ہی 2/3 میجارٹی اور اس تعداد میں ان کو میجارٹی دی جائے کہ بعد میں جو ہے نا ہمارے گریبان پر ان کے ہاتھ آ جائیں، تو پھر وہ حساب کتاب میں رکھتے ہیں نا ان کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے پارٹیاں گروپس ہیں ان کو پھر ساتھ ملا لیتے ہیں۔ تو جناب یہ ہوگا، اور جب یہ 2/3 میجارٹی وہاں پر آ جائے گی اسمبلی میں، تو اس کے ساتھ ایک اور میں پہلے خبر دوں کہ سب سے پہلے جو ہے شہباز شریف صاحب کو تب تک جو ہے وزیر اعظم جو ہے بنایا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، اس کے بعد جناب یہ حلف اٹھائیں گے اپنے کابینہ اور کام کاج جو ہے نا وہ شروع رہے گا۔ اس کے بعد جب اسمبلی میں 2/3 میجارٹی آ جائے گی، پھر جو ہے یہ بل جناب آئے گا اس 62(1)(f) میں ترمیم کے لیے جو ہے یہ موو جو ہے یہ پیش کی جائے گی اسمبلی میں، پھر یہ اس کو منظور کیا جائے گا۔ یہ ترمیم جو ہے اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو کے پھر صدر صاحب کے پاس جائے گی جناب دستخط کے لیے۔ صدر صاحب چونکہ انہیں پارٹی کا بن چکا ہوگا، یہ صدر صاحب جو ہے عارف علوی صاحب جو ہے نا یہ فارغ ہو چکے ہوں گے، یہ گھر جا چکے ہوں گے، تو نئے صدر صاحب آ چکے ہوں گے، پھر ان کے سامنے جناب یہ مسودہ رکھا جائے گا اور یہ بل جو ہے صدر صاحب سائن کریں گے اور یہ بل جو ہے یہ پاس ہو جائے گا اور یہ ترمیم ہو جائے گی آئین میں۔ جب آئین میں ترمیم ہو جائے گی پھر جناب نواز شریف صاحب کی سیاست میں یہ واپسی کا رستہ جو ہے یہ کھل جائے گا۔ پھر جناب کیا ہوگا، پھر کسی ایک ایم این اے کو، نون لیگ کے ایک ایم این اے کو لاہور میں ہو یا وہ سیٹ جو پکی وہ نواز لیگ جیت جائے گی، اور وہ ظاہر ہے جب حکومت بن جائے گی اور پتہ چلے گا کہ نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں تو وہ ان کو جو ہے ایسی سیٹ سے الیکشن لڑایا جائے گا، پھر ان کو قومی اسمبلی کا ممبر منتخب کیا جائے گا، پھر وہ جناب اسمبلی کا حلف اٹھائیں گے، اور حلف اٹھانے کے بعد پھر جناب شہباز شریف صاحب اپنی کابینہ کو ڈیزالو کر دیں گے، اور پھر نئے جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہوگا۔ جو لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے۔
اس طرح نواز شریف صاحب جناب اس راستے سے ہو کر کرسی اقتدار پر، وزیر اعظم کی کرسی پر جو ہے وہ بیٹھیں گے، پھر وہ اپنی جو ہے کابینہ تشکیل دیں گے، پھر آپ کی جو ہے ورکنگ جو ہے نواز شریف صاحب کی سٹارٹ ہوگی۔ یہ ہے جناب وہ راستہ جو مسلم لیگ نون جو ہے یہ اپنائے گی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں۔ اب یہ وہ آ کر کیا کرتے ہیں، کہاں کہاں جو ہے وہ جناب اچھائی کا پہلو جو ہے یہ پیش کرتے ہیں، کہاں کہاں ان سے جو ہے نا غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر ظاہر ہے جن کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوگا تو ان کی بھی کچھ نہ کچھ تو بات مانی جائے گی۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے ایک طرف جو ہے وہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، اپنے دماغ کو بھی استعمال کریں گے، لیکن اس محتاط اندازے کے تحت کہ کہیں جو ہے میرے جو محسن ہیں ان کے مفادات کو کہیں ٹھیس نہ پہنچے۔ جیسے عمران خان صاحب جو ہے اس چیز میں جو ہے آپ بیلنس رکھنے میں جو ہے فیل ہو گئے، پھر وہ جو ہے وہ سمندر کی طوفان میں اور لہروں میں جو ہے بہہ گئے اور آخرکار اپنی زندگی کو جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے تک محدود کر دیا۔ نواز شریف صاحب چونکہ ان حالات سے پہلے گزر چکے ہیں تو اب جو ہے لوگ امید کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس بل میں جو ہے دوبارہ سے انگلی یا ہاتھ نہیں ڈالیں گے جس سے پہلے وہ ڈسے جا چکے ہیں۔